औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल-अइम्मतुल महदीयीन व सल्लिम तस्लीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़हूर महदी। मेरा नाम है आलिया अल महदी और मेरे साथ आज मौजूद हैं लेडी लैला अल महदी और ताहिर अल महदी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। और जी, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक ख़ास वाक़े के बारे में जिसका ज़िक्र कुरान पाक में भी मौजूद है, सूरत अल कहफ़ में, और जिसका ज़िक्र अब सादिक़ क़ाइम आले मोहम्मद मिन्हुस्सलाम ने भी किया अपने एक एपिसोड में, एक लेक्चर में, जिसमें क़ाइम आले मोहम्मद अब सादिक़ मिन्हुस्सलाम ने समझाया कि किस तरीके से इस वाक़े के ज़रिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मोमिनीन और मोमिनात के लिए समझाया है कि इमाम के साथ किस तरह का रवैया होना चाहिए और किस तरीके से हमें सीखना चाहिए अपने इमाम से। और वक्त के इमाम जब आते हैं लोगों के पास तो वो किस तरीके से आते हैं और उनके आमाल किस तरीके के होते हैं और उनको किस तरीके से समझना चाहिए। तो जी चलिए हम जाते हैं फ़र्स्ट क्लिप की तरफ। और इस तरह वो अब्दुस सालेह से मिलते हैं। जब वो अब्दुस सालेह से मिलते हैं तो उनके इर्द गिर्द हयात की निशानियाँ होती हैं और इनकी मछली जो वो अपने साथ खाने के लिए लाए थे, जो मुर्दा थी, जिंदा होकर समंदर में तैरने लगती है। और ये अब्दुस सालेह जो ज़िंदगी का ज़रिया है और हर वो शख्स जो उनके आसपास होता है, ज़िंदगी से भरा होता है, वो मूसा को कई अहम सबक सिखाना शुरू करते हैं। मजमूई तौर पर 3 असबाक। मूसा की आजमाइश अब्दुस सालेह के साथ शुरू में सब्र करने और कुफ्र ना करने और नाफरमानी ना करने से होती है। अब्दुस सालेह ने मूसा पर जोर दिया कि वो उनका साथ दें और उनसे सीखें। इन्हें सब्र करना चाहिए और जो कुछ वो देखें इस पर एतराज़ नहीं करें। and to not object to anything that he sees. Okay? तो ये है सब्र, सब्र, सब्र और फिर तस्लीम। ये मूसा के लिए अब्दुस सालेह का पैगाम था और मूसा ने वादा किया कि वो ऐसा करेंगे और वो अपने सफ़र पर रवाना हुए। और सबसे पहले वो इन गरीबों के पास पहुंच गए जो एक कश्ती में होते हैं और वो गरीब लोगों से सवारी के लिए पूछते हैं जिनके पास कश्ती होती है, और वो कश्ती पर इनका इस्तकबाल करते हैं और कश्ती समंदर में चलना शुरू कर देती है। और जब कश्ती रुकती है तो मूसा ने नीचे की तरफ देखा और देखा कि अब्दुस सालेह कश्ती में सुराख करने लगे हैं। वो इसे नुकसान पहुंचाने लगते हैं और मूसा ने फ़ौरन एतराज़ किया। वो कहते हैं, आप क्या कर रहे हैं? ये लोग हमारे साथ बहुत अच्छे थे, क्या आप नेकी करने वालों को इस तरह बदला देते हैं? आप ये कैसे कर सकते हैं? क्या आप कश्ती को इसके लोगों के साथ डुबोने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आप इन्हें तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं? अब इस पर तवज्जो दें। आप क्या कहने जा रहे थे? जी हाँ, अगर कोई इस हालत में होता तो वो वही रद्द अमल जाहिर करते अगर वो सिर्फ ज़ाहिर को जानते हो। मूसा ज़ाहिर से फैसला कर रहे थे कि ये अच्छे लोग हैं और वो उनको क्यों नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि वो अब्दुस सालेह से ज़्यादा जानते हैं, इसलिए उन्होंने जो कहा वो कहा। बिल्कुल, और यही उनकी आजमाइश थी, तस्लीम। और तस्लीम करने का हिस्सा ईमान रखना है, अपने नफ्स से ज़्यादा रसूल या खुदा के नुमाइंदे पर ईमान। सुभान अल्लाह, अपने नफ्स पे ऊपर कम ईमान और रसूल पर ज़्यादा ईमान। बिल्कुल ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल मदीना व सल्लम तस्लीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हाँ, जैसे कि ये स्टोरी कुरान पाक में भी है। जी, ये अबा सादिक़ अलैहिस्सलाम ने भी बताई है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हान ताला से कहा कि या सुब्हान ताला, मेरे से ज़्यादा भी कोई इल्म वाला है या कोई मुझसे ज़्यादा भी यकीन और अक़ीदे वाला है, तो अल्लाह सुब्हान ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि आप जाएं, इस जगह पर पहुंच जाएं जहां पर तुम्हें एक नेक बंदा मिलेगा। जी हाँ। मूसा अलैहिस्सलाम अपने एक निसार को लेकर चल पड़े। जब चले तो उन्होंने अपने साथ खाना लिया और एक मछली ली और चल पड़े खाने के लिए।
چلتے چلتے وہ ایک جگہ پر رکے جہاں پر مچھلی اپنی اصلی حالت میں آ گئی اور اس نے دریا میں جا کر اپنا راستہ بنا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے تو تھوڑی دیر چلے تھے تو انہیں ایک جگہ بھوک لگ گئی، تو انہوں نے اپنے نثار کو کہا کہ وہاں پر بیٹھتے ہیں اور کھانا کھا لیتے ہیں، پھر سفر جاری کرتے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کھانے کے لیے بیٹھے تو نوکر نے دیکھا کہ مچھلی نہیں ہے وہاں پر۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ مچھلی کہاں؟ انہوں نے کہا کہ کوئی پتہ نہیں مچھلی کہاں چلی گئی ہے، ہم فلاں اس جگہ پر بیٹھے تھے، شاید وہاں سے مچھلی وہاں پر ہی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ واپس چلے، ہمارا وہی ٹھکانہ تھا، وہی جگہ تھی جہاں پر ہم نے کسی کو ملنا تھا، ایک نیک بندے کو۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہنچے تو وہاں انہیں ایک نیک بندہ دکھائی دیا جو بہت سے لوگوں کے ساتھ بہت اچھی طرح سے باتیں کر رہے تھے۔ جو وہ باتیں کر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کو بہت اچھی لگی۔ اس نے کہا یہی وہ نیک بندہ ہوگا جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے مجھ سے ملنے کا۔ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہنچے تو ان سے ملے تو ان سے کہا کہ میں کچھ سفر آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پر تم نہیں کر سکو گے، صبر نہیں کر پاؤ گے، تم صبر نہیں کر پاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، تم مجھے صبروں میں پاؤ گے، میں انشاءاللہ صبر کروں گا، تم مجھے زما کر تو دیکھو۔ جب موسیٰ علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے انہوں کو ساتھ لیا اور سفر کو چل پڑے۔ جی ہاں۔ سفر کو جب پہنچے تو ایک کنارے پر پہنچے تو وہاں پر ایک کشتی تھی، وہاں کے لوگ غریب لوگ تھے بہت، انہوں نے انہیں احترام کے ساتھ کشتی میں بٹھایا اور چل پڑے۔ جب کہتے ہیں کہ سمندر سے کشتی جاتی کنارے پر لگی تو سب لوگ اٹھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ صالح علیہ السلام تو کشتی میں سراغ کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا آپ کر رہے ہیں، اتنے اچھے لوگ تھے، انہیں ہمیں کتنی عزت کے ساتھ لے کر وہاں آئے ہیں، تم نے ان کی کشتی کو تم نے ڈیمیج کر دیا ہے، سراغ کر دیا ہے، یہ تو بیکار ہو گئی ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے۔ انہوں نے کہا میں نے تجھے کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر پاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، انہوں نے پھر توبہ کی، کہا کہ نہیں میں صبر کروں گا، تم چلو۔ جی ہاں، اعتراض کیا موسیٰ علیہ السلام نے؟ اعتراف کیا، موسیٰ علیہ السلام نے اعتراف کیا کہ موسیٰ کو جو صالح علیہ السلام کو دکھائی دے رہا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی تو دکھانا چاہتے تھے نا، کہ اس کشتی میں جو تجھے دکھائی دے رہا ہے وہ صالح علیہ السلام کو دکھائی دے رہا ہے، وہ تجھے دکھائی نہیں دے رہا۔ یعنی علم والے زیادہ تھے، علم والے زیادہ وہ تھے، غیب کا علم وہ جانتے تھے، موسیٰ کو نہیں پتہ تھا۔ اس میں کوئی نہ کوئی حکمت کی بات تھی، ورنہ اس طرح سے نہیں کرتے، اور ہم جانتے ہیں کہ آگے جا کے پھر وہ سمجھاتے ہیں، لیکن اس موقع پر نہیں۔ اور یہ بھی ایک مشکل بات تھی موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ ان کے پاس اس بات کا علم نہیں تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، اعتراض کیا انہوں نے، لیکن جواب بھی ان کو نہیں ملا۔ کہا انہوں نے کیا جواب دیا کہ میں نے کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے، سمجھایا بھی نہیں کہ کیوں۔ بعد میں انہوں نے سمجھایا، لیکن اس موقع پر نہیں سمجھایا انہوں نے۔ پہلے امتحان لیتے رہے نا، جی ہاں، پہلے امتحان ہوتا رہا، آخر میں سمجھایا کہ میں نے کیوں کیا تھا۔ بے شک بے شک۔ یہ کہانی جو ہے خضر علیہ السلام یا عبد الصالح اور موسیٰ علیہ السلام کے مابین، یہ میرے دل کے بہت قریب ہے۔ مطلب میرے زندگی کے سفر میں اس نے بہت بڑا رول پلے کیا ہے، اور یہ امامت کے ساتھ ایک انسان کا کیا رشتہ ہے اس چیز کی کہانی ہے۔ اور اگر ہم قرآن جو ہے، قرآن کی پہلی سورہ کی پہلی آیت میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کتاب ان کے لیے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن جو ہے یعنی ہمارے لیے خدا کی معرفت یا خدا کی پہچان کا ذریعہ ہے، اور امام جو ہے ہر زمانے میں جو امام ہوتا ہے اس زمانے کے حساب سے وہ اور قرآن الگ نہیں ہوتا ہے۔
تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ امام بھی قرآنی ہے، جیتے جاگتے قرآن جو ہے. تو امام کے ساتھ یعنی ہمیں امام کی پہچان کے لیے ظاہری راستے بتائے گئے ہیں، جس کے بارے میں ہم نے تقریباً بہت سارے ایپیسوڈ میں بات کی ہے کہ وہ جو 3 قانون ہیں وہ ایک ظاہری طریقہ ہے کہ ہر ایک عام انسان جو ہے اس ظاہر طریقے سے، جو کہ کبھی بدلا نہیں ہے، خدا کا ایک ہی قانون، وہی کرائٹیریا ہے، اس قانون کے مطابق آپ اپنے امام کو پہچان لیں. امام کے ساتھ جب آپ نے یعنی امام کو جب آپ نے پہچان لیا، اس کے بعد آپ نے اپنے آپ کو امام کے حوالے کرنا ہے، کیونکہ امام کی معرفت ان کے پاس ہے. مطلب اگر آپ نے خدا کی عبادت کیا ہے، خدا کو پہچاننا، وہ ہمیں امام اور قرآن کے تھرو، یعنی امام قرآنی ہے تو ان کے تھرو ملے گا. اب اگر وہ امام ہے اور ہم جو ہے، یعنی ہم اس کو ایزی الفاظ میں یہ بول سکتے ہیں کہ وہ ٹیچر ہے جن کے پاس علم ہے اس چیز کا، یعنی رب کا علم ہے، اور ہم جو ہے اسٹوڈنٹس ہیں. تو ہمیں یعنی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ٹیچر کو نہیں سکھاتا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. ٹیچر جو ہے کیونکہ ان کے پاس علم ہے تو وہ ہمیں ایک سفر پہ یعنی لے کے جاتے ہیں. اب عام دنیا میں بھی آپ دیکھیں، جب ٹیچر ہوتا ہے بچوں کو جب ایک چیز پڑھاتا ہے تو بچے فرسٹریٹ بھی ہو جاتے ہیں، یعنی ان کو لگتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے، یا اس طرح ہے یا اس طرح ہے. لیکن مطلب وہ سفر پہ جب آپ کنٹینیو چلتے ہیں، یعنی ہم پر کیا ہے کہ وہ سفر، ہم نے یہ ایمان تو لے آئے نا، ظاہر جو 3 چیزیں کہ امام ہے، تو امام جو ہے اب ہمیں اس سفر پہ لے کے جائیں گے. اور یہ ہمارے زمانے میں بھی ہوگا. قائم کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ قائم ہی عبد الصالح ہیں کہ ان کے ساتھ جو سفر ہوگا وہ موسیٰ سے بھی زیادہ سخت سفر ہوگا. لیکن اصل میں سخت انسان اپنے لیے خود بناتا ہے. جس وقت وہ یہ سوچتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام جو خدا کے پیغمبر ہیں، وہ یہاں پہ یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب خدا کی طرف سے ان کو امر ہوا کہ آپ اس بندے کے ساتھ جائیں ایک سفر پہ، اور جو وہ آپ کو سکھاتا ہے آپ سیکھیں. لیکن کیا ہوتا ہے انسان کے اندر یعنی جو انا ہوتی ہے وہ مطلب یعنی وہ ہر ایک قدم قدم پہ یعنی امام کو بھی جج کرتا ہے کہ یہ کیسے ایسے کر لیا، یہ کیسے ایسے کر لیا. یہی آزمائش ہے. اور یہ ہماری مطلب جو ہم بیعت دیتے ہیں، مطلب امام نے جب پروف کر دیا ہم بیعت دے رہے ہیں نا، کس چیز کی بیعت دے رہے ہیں؟ اپنی سوچ کی، اپنے دل کی، اپنے دماغ، اپنے نفس کی، اپنے ہر چیز کی. آپ یعنی یہ کر رہے ہیں کہ یہ جو میں جس حالت میں ہوں یہ تو ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ خدا آپ کے ساتھ ہے، تو آپ مجھے پیوریفائی کریں، آپ مجھے پرفیکٹ کر دیں، صحیح کر دیں، ترتیب میں لے آئیں. بالکل بالکل حقیقت یہی ہے. اور اسی واقعے کے دوران ہم پھر اور سیکھتے ہیں کہ کیا کیا ان کے ساتھ ہوتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں اب نیکسٹ کلپ میں. اور اس طرح عبد الصالح سفر جاری رکھتے ہیں. اس کے بعد وہ ان سے کہتے ہیں کہ موسیٰ، آپ نے پہلے ہی اعتراض کیا تھا، کیا میں نے آپ کو نہیں بتایا تھا کہ آپ اسے سنبھال نہیں پائیں گے؟ اور موسیٰ نے توبہ کیا. وہ کہتے ہیں میں یہ دوبارہ نہیں کروں گا. اور پھر وہ اپنا سفر جاری رکھتے ہیں اور وہ ایک دوسرے مقام پر پہنچ جاتے ہیں جہاں وہ ایک بچے کو دیکھتے ہیں اور وہ کھیل رہا ہوتا ہے. اور عبد الصالح وہاں جاتے ہیں جیسا کہ موسیٰ اس چھوٹے بچے کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں اور سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کتنا پیارا بچہ ہے. اور عبد الصالح ان کے پاس جاتے ہیں. روایات بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے اس کا سر پیٹا اور اسے ذبح کیا، اور اس طرح یہ قتل ہوتا ہے. موسیٰ عبد الصالح کے ساتھ تھے اور عبد الصالح نے کسی کو قتل کیا، ایک ایسا شخص جس کا کوئی گناہ نہیں تھا، اور وہ بھی ایک بچہ جو اپنے اعمال کے لیے جو بالغ ہونے کی عمر کو بھی نہیں پہنچا تھا. اور یہ یہودیت میں ایک سنگین گناہ ہے. یہ ان تعلیمات اور توریت سے بالکل متصادم تھا جو موسیٰ پر نازل ہوئی تھی اور جو انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالی سے براہ راست سنی تھی. اور وہ گھبرا گئے اور کہنے لگے، کیا آپ نے کسی معصوم جان یا نفس کو قتل کیا ہے؟ یقیناً آپ ایک حرام کام لے کر آئے ہو. یقیناً آپ نے بہت بڑا گناہ کیا ہے. اور عبد الصالح ان سے کہتے ہیں، موسیٰ، کیا ہم اس سے پہلے نہیں گزرے تھے؟ کیا آپ نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ آپ اعتراض نہیں کریں گے؟ کیا خدا نے آپ کو میرے پاس نہیں بھیجا؟ کیا خدا نے آپ کو حکم نہیں دیا کہ میری اطاعت کرو اور میرے ساتھ چلو؟ میں نے کہا تھا خاموش رہنا، اعتراض نہ کرنا، اور یہاں آپ دوسری بار اعتراض کر رہے ہیں. میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ اس کو نہیں سنبھال پائیں گے. موسیٰ نے پھر ان سے کہا کہ اے مالک، مجھے معاف کر دیں، مجھے آپ کے ساتھ چلنے کی اجازت دیں اور ہم آپ سے سیکھیں. اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر میں پھر اعتراض کروں تو آپ مجھے چھوڑ سکتے ہیں اور مجھے مزید آپ کے ساتھ نہ جانے دینا. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں پھر کبھی اعتراض نہیں کروں گا. اور اس طرح سفر جاری رہتا ہے.
سبحان اللہ. اس پہلو میں یعنی کہانی کے اس پہلو میں اگر ہم مطلب ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جو قرآن ہے یا اہل بیت علیہ السلام کے جو اقوال ہیں یا حدیثیں ہیں وہ ہر زمانے کے لیے ہیں. یہ نہیں کہ یہ قصہ اس زمانے کا ہے اور اس وقت جو ہوا بس ہوا. تو اس زمانے میں بھی ہمیں اس میں ایک پیغام ملتا ہے کہ ہم اس سے سیکھ سکیں کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام خدا کی طرف سے ان کے پاس قانون تھے کہ کس طریقے سے اپنے زندگی گزارنی ہے, کیا حلال ہے, ایک شریعت تھی, ایک حرام ہے. لیکن جب خدا نے وہ بھیج دیا کہ آپ اس سے سیکھو, یعنی امام جب آ گئے آپ کے سامنے تو امام کو یعنی امام ہی قانون ہے ایک حساب سے, صحیح ہے. تو امام جب ایب چیز کر رہے ہیں قانون ان پر لاگو نہیں ہوتا, وہ قانون ہمارے لیے تھا جب تک امام ہمارے پاس نہیں ہے تاکہ ہم اس راستے پہ چل سکیں کہ ہم پہنچ سکیں امام تک. جب امام آ گئے تو پھر وہ ہمیں بتائیں گے قانون کیا ہے. اور حدیثوں میں ہے کہ قائم کے خلاف لوگ قرآن کو اٹھائیں گے اور استعمال کریں گے, حدیثیں اٹھائیں گے, ان کے خلاف بات کریں گے قرآن کے ذریعے. تو یعنی حدیثوں سے ثبوت کریں گے کہ یہ دیکھو. لیکن قرآن تو امام ہی ہے, مطلب وہ خدا ہمیں کیا کہہ رہا ہے. یعنی قرآن وغیرہ کی جیسے پیغمبر کی حدیث ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جو قیامت تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گی, میری اطرت اور قرآن. یہ 2 چیزیں یعنی خدا کی کتاب, یہ دونوں ساتھ میں ہوتی ہیں. تو جب یعنی امام آ گئے نا تو وہی قرآن ہے اور وہ جو قانون ہے اس قانون کے مطابق, اور امام کے اوپر آپ وہ قانون لاگو نہیں کر سکتے کیونکہ امام قانون سے اوپر ہیں, وہ قانون لانے والے ہیں. یہ حقیقت ہے. اور مثال بھی بہت ہی یہ بناتے ہیں وہ قانون ہوتا ہے. جی ہاں, اور یہ مثال بہت ہی مشکل مثال تھا ویسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کسی کے قتل کے بات ہو رہی ہے. جی بات ہو رہی ہے کہ جب عبدالصالح نے کہا کہ موسیٰ میں نے تجھے کہا تھا کہ تم سوال نہیں کرنا, تو میں نے آج تم پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے معاف کر دے, مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, آپ سفر جاری رکھیں, میں آپ کے ساتھ ہوں. جب کہتے ہیں کہ سفر جاری ہوا تو چلتے چلتے ایک جگہ پہنچے تو کچھ بچے دریا میں نہا رہے تھے. ایک بچہ بہت پیارا تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے بہت تعریف کی کہ یہ کتنا پیارا بچہ ہے. تو عبدالصالح نے کیا کیا کہ جا کر اس کا گلا کاٹ دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیا کیا آپ نے, اتنا پیارا بچہ تھا, یہ تو بہت بڑا گناہ ہے. تو ویسے بھی یہودیوں میں قتل کرنا گناہ تھا, تو یہ آپ نے بہت اچھا کام نہیں کیا. عبدالصالح نے پھر کہا کہ موسیٰ میں نے تجھے کہا تھا کہ تم مجھ سے سوال نہ کرنا, تم جو میں کروں گا تم اس پر یقین اور عقیدے کے ساتھ میرے ساتھ چلنا اور صبر کے ساتھ چلنا. جی ہاں. تو تم نے صبر نہیں کیا. موسیٰ علیہ السلام نے پھر معافی مانگی. بالکل. پھر کہا کہ مجھے معاف کر دے کہ میں آئندہ سوال نہیں پوچھوں. بالکل. آپ آئندہ میں نے سوال کیا نا تو آپ مجھ سے جدا ہو جانا. جی ہاں. میں آپ سے جدا ہو جاؤں گا. اور جو لوگ اگر آج یعنی امام کو اس بیس پہ یعنی دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پہ جیسے 7ویں عہد نامے میں نئی چیزیں نئی شریعت آئی ہے, تو اگر وہ شریعت پہ ان کو اعتراض ہے تو میں سب کو کہنا چاہوں گا کہ آپ پھر قرآن پہ بھی کفر کر لیں, کیونکہ آپ قرآن کی کہانی آئی تو اسی سے سبق لیتے ہیں. کہف میں ایک واقعہ ہے تو یہ جو عبدالصالح ہے تو پھر ان پر بھی یہ الزام لگائیں کہ انہوں نے یعنی ایک بچے کا, ایک بے گناہ بچے کا قتل کیا جو اخلاقی طور پر بھی صحیح نہیں ہے اور یہودیوں کی شریعت میں شریعت کے بھی خلاف ہے, انسانیت کے خلاف. وہ کہتا کہ یہ غلط ہے. بالکل. اور جو عبدالصالح جانتے تھے یا جو غیب کا علم وہ جانتے تھے وہ موسیٰ نہیں جانتے تھے. اور یہ سب ہمارے سامنے ہے نا, قرآن میں ہے. اور ایک بہت خاص نقطہ یہ کہ اس وقت تک کوئی عالم یا کوئی یہ جو بے عمل علماء ہیں یہ سمجھا نہیں پائے نہیں سمجھا پائے کہ کس طریقے سے حرام کا کام واقعی میں عبدالصالح کے لیے جائز تھا کیسے. اور یہ بات ابو صادق علیہ السلام نے بہت ہی پیاری طریقے سے سمجھایا ہے کہ وقت کے امام جو ہوتے ہیں ان پہ اس طرح کی شریعت لاگو نہیں ہوتی کیونکہ وہ غیب کا علم جانتے ہیں. نہیں تو پھر امام کی ضرورت ہی نہیں ہے, ورنہ ضرورت ہی نہ ہو. اگر شریعت کافی ہے تو پھر امامت کا مطلب کیا ہے؟ وہ اچھا برا جانتے ہیں. امام جو ہیں وہ اچھا برا جانتے ہیں, وہ فیوچر کو جانتے ہیں, ہماری آنے والے کل کو وہ جانتے ہیں, ہم نہیں جانتے کل کیا آ رہا ہے. تو ایسے ہی عبدالصالح جانتے تھے کہ یہ جو بچہ ہے یہ بڑا ہو کر نافرمان بنے گا, مومن ماں باپ ہے ان کو بہت یہ تعزیت پہنچائے گا
اور جب کہتے ہیں کہ اس کے جانے کے بعد جب انہیں قتل کر دیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے گھر میں بیٹیاں تھا کہ جن سے 70 نبی پیدا ہوئے. سبحان اللہ. اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا تھا یا عبدالصالح جانتے تھے یا کیم جانتے ہیں یا خدا جانتا ہے. اور اس میں ایک سبق ہے جی انصاروں کے لیے، اور وہ سبق یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام چونک گئے دیکھ کر، حیران ہو گئے، کہنے لگے کہ یہ آپ نے کیسے کیا، اور کوئی بھی دیکھ کر حیران ہی ہوگا کیونکہ ہم عادی نہیں اس طرح کی چیزیں دیکھنے کی. اور بالکل اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر نے اس طرح سے یعنی ریاکٹ کیا کہ آپ نے کیا کیا، اپنے ایک معصوم بچے کو قتل کیا ہے. تو ظاہری بات ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انصار ہیں اس زمانے میں وہ اس طرح کی چیزیں دیکھیں گے جن سے وہ چونک جائیں گے یا وہ حیران ہو جائیں گے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ وہ ثابت قدم رہیں. جو کچھ ہم دیکھیں اس کے باوجود ہم جانیں کہ اگر وقت کے امام ہیں تو وہ بہتر جانتے ہیں، ہم وہ بہتر جانتے ہیں. ہمیں یقین ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ جو جیسے سے کہ آپ جانتے ہیں کہ ابا صادق جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں، جن کو یقین ہے، جن کا عقیدہ ہے ابا صادق علیہ السلام پر، وہ ابا صادق علیہ السلام جو کہیں گے نا وہ ان کا یقین ہوگا کہ یہ ٹھیک کر رہے ہیں. جن کا یقین نہیں نا وہ کہیں گے یہ کیا کر رہے ہیں. جی بالکل. میں اس پہ ایک اور بات کہہ دوں اگر کہ ابا صادق پہ ہی نہیں، اگر ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین ہے تو وہ جانے کہ ابا صادق جو کچھ کر رہے ہیں وہ جائز ہے، کیونکہ وہ اپوائنٹ ان کو مقرر ان کو کس نے کیا؟ رسول پاک نے کیا ہے. تو رسول پاک نے مقرر جب کیا ہے ابا صادق کو اپنی وصیت نامے میں، بالکل، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے بندے، بھیجے ہوئے رسول ہیں، بھیجے ہوئے اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں. اور اس میں کوئی سوال کی بات نہیں. نفس ہمارا امام نہیں ہے کہ جو چیز ہمیں اچھی لگے یا بری لگے اس مطابق سے پھر تو ہم اپنے نفس کی امامت میں آئے ہیں، پھر ہم اپنے امام بن جاتے ہیں. جی دیکھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاملی تھے، معاملی کے چند ہی ماننے والے چند ہی تھے، جیسے سلمان فارسی تھے، مقداد تھے، ابو ذر تھے. تو انہوں نے مقداد کو کیا کہا تھا کہ مقداد اگر میں بیٹھ کر شراب پیوں تو تم کیا کرو گے، کیا سوچو گے؟ مقداد نے کہا کہ یا علی میں آپ کے ساتھ پی لوں گا. ایسے نثار ہونے چاہیے، شک کرنے والے نہ ہونے چاہیے یہ کیا کر رہے ہیں، یہ جی ہمیں ایسے سکھا رہے ہیں. صحیح بات ہے. یہ ہمارے بیعت کے خلاف ہو جائے گی. یعنی جو بیعت کا مطلب ہی کیا ہے، یعنی ہم امام کو یعنی اپنے عقل اور شعور سے بالا تر سمجھتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے. پھر جب ہم ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے تو وہ ہم خود ثابت قدم نہیں اپنی بیعت پہ. پھر بیعت کا میننگ ہی کیا ہوا؟ صحیح بات ہے. جی اب نیکسٹ کلپ کی طرف چلتے ہیں. اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک شہر پہنچ جاتے ہیں اور اس شہر میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں اور جو انتہائی بدتمیز ہوتے ہیں، اور وہ عبدالصالح اور موسیٰ اور ان کے نوجوان کو جو سفر میں ان کے ساتھ ہوتے ہیں یوشع بن نون، ان کو کھانے کو کچھ نہیں دیتے. وہ تھکے ہارے بڑھ رہے تھے، اور جب بھی وہ کسی سے پناہ مانگتے تو وہ منع کرتے، جب بھی وہ کسی سے پانی مانگتے تو وہ منع کرتے، جب بھی وہ کسی سے کھانا مانگتے تو انہیں ٹھکرا دیا جاتا اور تھوک دیا جاتا اور گالی دی جاتی. اور آخر کار عبدالصالح نے اس دیوار کو دیکھا جو شہر میں ٹوٹی ہوئی تھی، اور وہ وہاں بھاگتے ہیں اور دیوار کو ٹھیک کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور موسیٰ نے عبدالصالح کی طرف دیکھا اور غصے کی حالت میں ان سے کہا، آپ جانتے ہیں آپ ان لوگوں سے اس دیوار کو ٹھیک کرنے کا چارج لے سکتے تھے جب انہوں نے ہمارے ساتھ برا سلوک کیا. اور اسی وقت عبدالصالح موسیٰ کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے کہتے ہیں، یہ ہمارے سفر کا اختتام ہے، آپ نے تیسری بار اعتراض کیا. بس اور یہ کہانی کا خلاصہ ہے. اور اس کے آخر میں عبدالصالح ہر چیز کے پیچھے چھپے سبق کو ظاہر کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں، اب آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے، لیکن میں آپ کو بتانے جاتا ہوں کہ میں نے وہ کام کیوں کیے جو میں نے کیے تھے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جہاں تک کشتی کا سلسلہ تھا وہاں ایک ظالم بادشاہ آ رہا تھا اور وہ تمام کشتیوں پر قبضہ کر رہا تھا. اور چونکہ یہ لوگ غریب تھے اور نیک لوگ تھے، اس لیے میں اسے اس طرح نقصان پہنچانا چاہتا تھا تاکہ جب ظالم گزرے تو وہ ان کی کشتی کو نہ چاہے. اور جس لڑکے کو میں نے مارا ہے میں جانتا ہوں کہ وہ بڑا ہو کر ایک ظالم اور اپنے والدین پر ظلم کرنے والا ہوتا، اور اسی وجہ سے میں نے اسے قتل کیا.
تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی جگہ اس کے والدین کو ایک صالح اولاد عطا کرے۔ اور انہوں نے کہا کہ دیوار کے نیچے ایک خزانہ تھا اور وہ شہر کے 2 یتیموں کا تھا، اور میں اس دیوار کی مرمت کرنا چاہتا تھا تاکہ میں ان کے لیے اس خزانے کی حفاظت کر سکوں تاکہ کوئی اور اسے حاصل نہ کر سکے شہر سے۔ اب تیسرا مثال ہم نے دیکھ لیا واقعے میں، بہت اچھا ابا صادق علیہ السلام نے کتنی پیاری بات سمجھائی ہے، سمجھنے والے کو بہت بڑا سبق ہے یہ اور علم ہے یہ۔ جیسے کہ عبدالصالح وہاں پر سفر کرتے ہیں، یہاں پر سفر کرتے کرتے ایک گاؤں میں پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں پر پہنچ کر انہوں نے کیا دیکھا کہ وہاں کے لوگ بہت برے لوگ ہیں، کافر ہیں۔ جی ہاں۔ انہوں نے پانی مانگا، انہوں نے پانی نہ دیا، انہوں نے کھانا مانگا، انہوں نے کھانا بھی نہ دیا، انہوں نے ان پر تھوکا، انہیں گالیاں دی، پر عبدالصالح نے انہیں کچھ بھی نہ کہا۔ انہوں نے کیا کیا کہ دیکھا کہ ایک دیوار ہے جو گری ہوئی ہے، تو وہ جا کر نا اس دیوار کو بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیں پانی نہیں دیا، کھانا نہیں دیا، انہوں نے بہت برا ہمارے ساتھ سلوک کیا ہے، تو یہ ان کی دیوار بنا رہے ہیں، ان سے اجرت بھی نہیں مانگ رہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیا کیا آپ نے؟ آپ کچھ ان سے مزدوری پیسہ مانگ لیتے، ہم کھانا تو کھا لیتے، ہمیں بھوک لگی ہوئی ہے، یہ آپ نے کیا کیا کہ آپ نے ان کی دیوار بنا دی ہے؟ تو کچھ چیز ان سے نہیں آپ نے وصول کی۔ تو پھر انہوں نے عبدالصالح نے کہا کہ میں نے موسیٰ آپ سے کہا تھا کہ تم مجھ سے کوئی سوال نہ کرنا، تم میرے ساتھ یقین اور عقیدے اور بغیر کچھ پوچھے چلتے رہنا، اب تم نے سوال کر دیا، اب تمہارا اور ہمارا راستہ الگ الگ ہو گیا ہے۔ پر جانے سے پہلے میں تجھے کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ سن، جو میں نے کشتی پہ سراغ کیا تھا نا، وہ میں نے اس لیے کیا تھا کہ وہاں کا بادشاہ بہت ظالم تھا، وہ کشتیاں لوٹ کر لے جاتا تھا، اور یہ ایک غریب کسان کی کشتی تھی، وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالتا تھا، تو میں نے یہ کشتی اس لیے سراغ کی تھی کہ وہ بعد میں مرمتی کر کے اپنے بال بچوں کا پیٹ پالے گا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جو میں نے جس بچے کو میں نے قتل کیا ہے، وہ بچہ بہت بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کو بہت زیادہ تعزیت پہنچاتا، اور ماں باپ مومن تھے، اور اس بچے کی وجہ سے وہ ان کو بہت تکلیف ہوتی، اسی لیے میں نے اس بچے کو قتل کر دیا۔ تیسرا یہ ہے کہ جو میں نے یہ دیوار بنائی ہے، یہ یتیم بچوں کا خزانہ تھا، زمین کے نیچے، یس، زمین کے نیچے دبا ہوا تھا، جو ماں باپ ان کے چھوڑ کر گئے تھے اس خزانے کو۔ تو میں نے اس دیوار کو تام بنا دیا کہ یہ بچے جب بالغ ہوں گے تو اپنا خزانہ نکال لیں۔ جی، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں بہت سی مثالیں ہیں جو ابا صادق سمجھا رہے تھے، اور امام سمجھا سکتے ہیں، اور قیم سمجھا سکتے ہیں۔ عام انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ خزانہ تھا، یتیموں کا خزانہ تھا۔ لوگوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ غریبوں اور یتیموں کے لیے انہوں نے کیا سوچا۔ آج کل کیا لوگ سوچ رہے ہیں؟ یتیموں کا مال کھا رہے ہیں، غریبوں کا کیا سوچ رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں سوچتے۔ انہوں نے سمجھایا تھا کہ یہ یتیموں کا خزانہ میں نے اس کو سیف کر دیا ہے۔ جی ہاں۔ دوسرا یہ ہے کہ میں نے اس غریب کی مدد کی ہے جس کی یہ کشتی تھی، اس میں اس لیے میں سراغ کیا تھا۔ تیسری یہ کہ میں بچے کو اس لیے مارا دیا تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر بہت ہی زیادہ خراب ہوگا، اور دین کے لیے یہ بہت بڑا نقصان تھا، اس لیے میں نے اس بچے کو مار دیا۔ سبحان اللہ۔ جو وہ جانتے تھے اس وقت کے وہ قیم تھے، وہ جانتے تھے، وہ موسیٰ نہیں جانتے تھے۔ اللہ موسیٰ بہت اولو العزم نبی تھے، اللہ سے کلام کرتے تھے، کلیم اللہ تھے، پر جو وہ جانتے تھے
عبدالصالح وہ نہیں جانتے تھے. سبحان اللہ. یہ سفر کی جو 3 کہانیاں ہیں اس میں اگر آپ ان کو ظاہری آنکھوں سے جب دیکھیں تو پہلی کہانی میں جس بندے نے ان کی مدد کی اس کی کشتی کو نقصان پہنچا دیا. ظاہری آنکھوں سے اگر آپ دیکھیں گے تو جس نے آپ کے ساتھ اچھائی کی آپ نے اس کے ساتھ زیادتی کی تو یہ مطلب یہ شر ہے ایک حساب سے اگر ظاہری آنکھوں سے دیکھتے ہیں. دوسرے آپ نے ایک بے گناہ بچے جس نے کوئی گناہ نہیں کیا اس کو آپ نے قتل کر دیا, اس سے بڑی برائی کیا ہو سکتی ہے. تیسری کہانی میں یہ ہے کہ آپ نے وہ لوگ جو کہ آپ کے ساتھ برا برتاؤ کر رہے تھے ان کے لیے آپ نے ان کے شہر میں آپ نے ایک کام کیا جس کی آپ کو مزدوری مل سکتی تھی کیونکہ یہ سفر پہ تھے تو ان کو بیچ میں بھوک لگی ہوگی اور وہ اگر ان سے کم از کم کھانا مانگ لیتے اس طرح کی چیزیں ان کو ضرورت تھی کھانے کی تو یہ بیوقوفی ہو گئی. صحیح ہے. تو کہیں پہ یعنی بیوقوفی کی حرکت کی جا رہی ہے ظاہری آنکھوں سے جب, لیکن جب ان کا مطلب وہ سمجھاتے ہیں جب عبدالصالح ایسی جب قائم جب اپنے کاموں کا مطلب سمجھائیں گے جب وہ چاہیں گے تو اس سے آپ کو بالکل الٹ ہو جائے گی بات ساری. جس طرح آپ دیکھ رہے تھے وہ ایک ہی مطلب صرف ایک ایکسپلینیشن میں پوری بات الٹی ہو گئی نا. اگر ہمیں اس بات کا جواب نہیں ہوتا تو ہم بھی اسی طرح سوچتے ہیں. لیکن پھر سوال یہ کہ آزمائش کس بات میں ہے؟ آزمائش اس پیریڈ میں ہے کہ آپ کے پاس علم نہیں ہے لیکن آپ پھر بھی صبر کر رہے ہیں اور تسلیم کر رہے ہیں. اپنے بیعت پہ آپ کھڑے ہیں اور غیب پہ آپ ایمان رکھ رہے ہیں کیونکہ یہ خدا کی طرف سے بھیجا ہوا بندہ ہے جو کیونکہ اگر آپ نے اپنے ذہن سے ہی چلنا ہے تو پھر غیب کی بات ہی کیونکہ خدا ایمان کی ضرورت کیا ہے. تو قائم کے بارے میں یہی کہا گیا ہے نا کہ آخر زمانے میں وہ اس طرح کیونکہ آپ نارمل دیکھیں گے نا اگر کوئی عام انسان بھی اگر میں ایک کام کروں گا اگر میرے پاس 100 بندے ہیں اس میں سے 30 کو برا لگ جائے گا 70 کو یعنی کبھی بھی سارے تو خوش نہیں ہوں گے. لیکن قائم جو ہے وہ خدا کا کام کرنے آ رہے ہیں اور وہ کام کر کے رہیں گے کوئی راضی ہو نہ ہو خوش ہو خفا ہو. لیکن یہ ساری چیزوں سے یعنی کیا ہے ہم کم از کم مطلب ہمیں ایک وہ نہیں ایک سپورٹ سی مل جاتی ہے کہ کس طرح کا یہ سفر ہوگا. بالکل بالکل ٹھیک ہے. جیسے کہ امام علی کے زمانے میں لوگ کیا کہتے تھے کہ امام علی جنگوں میں جاتے ہیں تو کتنی بہادری سے لڑتے ہیں تو جب اپنے گھر کی باری آتی ہے تو آرام سے بیٹھ جاتے ہیں. جب ان کے گھر میں آگ لگ گئی تھی بی بی پر دروازہ گرا دیا گیا تھا موسم شہید ہو گئے تھے امام خاموشی سے بیٹھے رہے. کیوں نہیں تلوار اٹھائی؟ کیونکہ امام علی اپنے نفس کے لیے لڑتے نہیں تھے وہ خدا کے لیے لڑتے تھے. ان کی جنگ ہی خدا کے لیے تھی. وہ اللہ کے لیے لڑتے تھے اللہ کے دین کے لیے لڑتے تھے. وہ اپنے نفس کے لیے کیونکہ ان سے اللہ کی طرف سے ایک مودہ تھا. جی ہاں مودہ یہ تھا کہ 12 امام کو سارے اماموں کو یہ مودہ ملا تھا کہ تم اپنے نفس کے لیے نہیں لڑنا ہے تو دین کے لیے لڑنا ہے. دیکھو امام حسن علیہ السلام نے صلح کیوں کی تھی کہ جنگ نہ ہو فساد نہ ہو میں اپنے نفس کے لیے نہ لڑوں. دین ہے مودہ ہوا تھا کہ دین پر آنچ نہ آئی. تو جب دین دیکھا کہ معاویہ کا بیٹا لعنتی جو یزید ہے وہ دین کی طرف جو ہے وہ خرابی ہو رہی ہے دین پہ نہیں چل رہا اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے امام حسین نے جنگ کی. اور بھی ان کو یہ ان کے موادے تھے. جی ہاں امام حسین کا موادہ تھا کہ تم دین کے لیے کھڑے ہو جاؤ. جی تم گھر سے نکل پڑو اپنے آل و عیال کے ساتھ نکلو. جی ہاں اور جا کر جنگ لڑو اور شہید ہو جاؤ. یہ امام کا موادہ تھا. امام علی کا موادہ تھا کہ تم اپنے نفس کے لیے نہیں لڑنا. کیا امام علی خیبر کا دروازہ کھوڑ کر پھینک سکتے تھے جو 40 مردوں سے نہیں اٹھایا گیا تھا تو ایک ہاتھ سے اٹھا سکتے تھے؟ کیا اپنے گھر کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے؟ پر نہیں اپنے نفس کے لیے. تو محراب نے کیا کیا تھا امام پہ لعنت اللہ نے تھوکا تھا جی نعوذ باللہ. تو انہوں نے اس کے جنگ نہیں کری تھی. تو اس نے کیا کہا تھا کہ یا علی میں تو کہا تھا کہ آپ غصے سے مجھے قتل کریں گے. انہوں نے کہا کہ یہ میری اور میرے نفس کی جنگ نہیں یہ اللہ کی جنگ. بے شک. تو مارا اس لیے جب ان کا غصہ اپنی جگہ پر ٹھکانے پر آ گیا تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا. ایسے امام کو امامت کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکا. جب یہ مسلمان امامت کو سمجھ جاتے نا تو آج گمراہی میں نہ جاتے. آج مسلمان گمراہی میں کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ امام کو سمجھے. اس لیے ان کو وقت امام کو سمجھنا چاہیے. انہیں ابا صادق علیہ السلام کو سمجھنا چاہیے. انہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ڈور امام ہیں ڈور کے اندر داخلہ نہیں ہے.
اور اس بات کو, اس نصیحت کو ہر مومن اپنے دل میں رکھے کہ جس طریقے سے وقت کے امام پیش آتے ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہوگا جس طرح سے لوگ سمجھتے ہیں یا ایکسپیکٹ کرتے ہیں, کیونکہ قرآن پاک میں ہی مثال دے دیا گیا ہے. جمعے کے دن جس سورہ کی بات کو پڑھنے کی بات ہوتی ہے, سورہ کہف کی بات ہوتی ہے کہ اس سورہ کو پڑھا جائے جمعے کے دن, یعنی کہ ایک نشانی کے وقت کے امام جو جمعے کے دن ظاہر ہوتے ہیں اور ہو چکے ہیں, وہ جب آئیں گے تو وہ عبد الصالح کی طرح ہی پیش آئیں گے, اور لوگ سمجھ نہیں پائیں گے ان کو, یا وہ کہیں گے کہ ہم سے ہضم نہیں ہو رہا, ان کے جو ان کے اعمال ان کی باتیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ امام ہو, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ امام جب آئیں گے تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ساتھ آئیں گے یا ان کی طرح آئیں گے, لیکن اس طرح سے نہیں ہوگا. امام جب آئیں گے تو اہل بیت کے حساب سے ہی, وہ جب آئیں گے ایک نئی شریعت کے ساتھ آئیں گے, نئے احکام کے ساتھ نہیں ہو سکتا تو آپ کہیں کہ جو قرآن میں ہے وہ کچھ نہیں ہوا, یہ صرف ایک وہم ہے, آپ انکار کریں پھر قرآن کا ہی. بے شک. تو اس نصیحت کے ساتھ انشاءاللہ ہم اپنے ناظرین کو پھر چھوڑتے ہیں کہ اسی سورے کو آپ پھر پڑھیے, اور اس لیکچر کو ابا صادق منہ السلام کی طرف سے آپ دیکھیں ہمارے یوٹیوب چینل پر, تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ کس طریقے سے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے, اپنے دل و دماغ کو اور ایمان کو کس طرح سے ایک انصار کو پکا کرنا چاہیے کہ جب امام سامنے ہوں تو ان کی طرف سے جو کچھ آئے وہ ہم اس کو تسلیم کریں صحیح طریقے سے اور ایمان کے ساتھ. تو جی انشاءاللہ اگلے ہفتے تک آپ کی اجازت کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.